Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Tu Mere Waaste Hai Bana by Nadia Amin. So let's start it. गाड़ी वसी और अरीज बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान नहायत फराटे भरती अपनी मंजिल तय कर रही थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे स्टीयरिंग पर बज रही थीं। विंडो स्क्रीन के बाहर गाड़ी की खिड़कियों से नज़र आते कुदरत के हसीन नज़ारों से निगाहें खैरा हो रही थीं। इन हसीन कुदरती नज़ारों की दिलकशी और ये जामिद सन्नाटे ही उसे पसंद थे। ये सन्नाटे उसे अपने दिल की आवाज़ महसूस होते थे। ये सन्नाटा दरअसल उसके दिल की आवाज़ थी जिससे वो लुत्फ़ व सरूर हासिल कर रहा था। ठंडी हवा गाड़ी की खिड़कियों से अंदर दाखिल होकर रूह को सरशार कर रही थी और दिलो दिमाग पर छाए हर फिक्र मलाल को मिटा रही थी। कुछ सोचते हुए वो अपने बाएं हाथ पर बंधी रिस्ट वॉच पर नज़रें जमाकर टाइम देखने लगा। 11:30 बज रहे थे। उसके पहुंचने तक यकीनन 12:30 बज जाते। उसने सोचते ही गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मज़ीद 1 घंटे का सफ़र तकरीबन 45 मिनट में तय हुआ था। उसने गाड़ी रोकते ही एक बार फिर अपने रिस्ट वॉच पर नज़रें जमाईं। फिर अग्निशन से चाबी निकाल कर फ्रंट डोर खोल के उतरा। पिछली सीट पर से बैग निकालकर उसने गाड़ी लॉक की। सामने एक वसीओ अरीज इमारत को देखते हुए वो आगे बढ़ा। अतराफ के सब्ज़े में घिरी टाइलों से सजी बुलंदो बाला इमारत दूर से दिलफरेब नज़ारा पेश करती थी। सब्ज़े के बीच में पुख्ता रविश पर फासला तय करते हुए धूप के पेश नज़र उसने सन ग्लासेस अपनी आंखों पर चढ़ा लिए। कंधे से बैग लटकाए वो नहायत तेज़ कदमों से इमारत के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे यहाँ आने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई क्योंकि कुछ दिन पहले वो फराज के साथ यहाँ आ चुका था और इस इमारत को अच्छी तरह देख चुका था। वो एक बड़े और तवील कॉरिडोर में दाखिल हुआ। फिर रूम नंबर 7 के दाएं जानिब मुड़कर दूसरे रूम में चला आया। जिस वक्त वो वहाँ दाखिल हुआ वहाँ कोई नहीं था। बैग थके मांदे अंदाज में सोफ़े पर डालकर पुश्त को सोफ़े की बैग से टिकाते दोनों हाथ सर के नीचे रख के बैठ गया। पाँव में कुछ खिंचाव महसूस हुआ तो टांगें टेबल पर फैला दी। किसी के कदमों की आवाज़ पर यकदम उसे अपनी आंखें खोलकर उसकी जानिब मतवज्जा होना पड़ा। अपने सामने एक लड़की को देखकर वो सीधा हो गया। वो लड़की पहले तो उसे देखते ही झिझक गई, फिर कुछ पल बाद खुद को मुतमईन करके टेबल पर से अपना पर्स और कोट लेकर चली गई। उसके जाते ही वो एक बार फिर उसी पोजीशन में आकर पुरसकून अंदाज में नींद दराज हो गया। उसे ड्यूटी ज्वाइन किए तकरीबन 3 हफ्ते होने को थे। यहाँ का माहौल उसे बड़ा पसंद था। जो चीज़ उसे सबसे ज़्यादा पसंद आई थी वो यहाँ के कुदरती नज़ारे थे। ड्यूटी के बाद वो कुछ देर के लिए बाहर की खुली फिजा में चहलकदमी ज़रूर किया करता था। हस्पताल बुलंदी पर था। कुछ फासले पर नीचे एक शफाफ नदी बहती थी। नदी के पार पहाड़ों का सिलसिला था। वो अपने स्टाफ से ज़्यादा बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ था। उसकी रिज़र्व नेचर के बाइस कोई भी उससे बेतकल्लुफ़ होने की हिम्मत नहीं कर सका था। मरीज़ों को देखने के बाद जब वो अपने कमरे में आया तो थकन के बाइस बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गया। लेटते ही उसका जहन मुख्तलिफ सोचों की अमाज का बन गया। दिल दिमाग पर एक बोझ सा आ गिरा तो बेदिली से उठकर अपने कमरे की खिड़की के पास आ गया। खिड़की खोलकर उसकी नज़रें दूर पहाड़ों पर तैरते बादलों पे पड़ी। परिंदों के गौल बादलों के संग मंडलाते फिर रहे थे। मौसम की रंगीनी अरूज पर थी पर उसका दिल उतना ही बेकुल था। ये बेकुली की वजह जानते हुए भी वो समझना नहीं चाहता था। कुछ देर तक वो इसी खुद फरामोशी के आलम में खड़ा रहा, फिर वापस मुड़कर अपने बेड की जानिब आया। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा अपना सेल फोन उठाया और घर का नंबर मिलाया। दूसरी जानिब से कॉल रिसीव करने वाली माहा थी। कैसे हो भाई? उसकी खुशी से छलकती आवाज़ पर वो दिल गिरफ्ता अंदाज में बोला, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही, फिर माँ को फ़ोन पकड़ा दिया। वो उसकी आवाज़ सुनते ही रोने लगी। अगर आप इस तरह रोएंगी तो मैं अभी रिज़ाइन करके आ जाऊँगा। वो बिलाखिर धमकी देने पर मजबूर हो गया। नहीं, ऐसा मत करना। वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सरजनिश करने लगी। कैसे हो तुम? ठीक से कुछ खाते हो? वहाँ का खाना पसंद आया कि नहीं? माँ को मालूम था कि उसे सिर्फ उनके हाथ का खाना पसंद है, इसलिए कुछ गैर मुतमईन और बेयकीन अंदाज में कह रही थी। काफ़ी देर तक वो उससे कुरेद कुरेद कर पूछती रही और वो वहाँ के माहौल, वहाँ अपने आराम के मुतल्लिक मुतमईन करने की कोशिश करते हुए मोबाइल ऑफ कर चुका था। फिर कुछ देर
بعد شدید بھوک محسوس کرتے ہوئے کھانا اپنے کمرے میں منگوا کر کھانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک لمبی نیند کی خواہش میں بستر پر دراز ہو گیا، لیکن بجائے نیند آنے کے وہ آ گئی۔ رات کو وہ بڑی پرسکون نیند لیٹا تھا کہ دروازے پر ہونے والی تیز دستک نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ پہلے تو کچھ سمجھ ہی نہ پایا۔ جب نیند کا اثر کچھ زائل ہونے لگا تو دماغ خود بخود الرٹ ہو گیا۔ بستر سے اتر کر اس نے دروازہ کھولا۔ اپنے سامنے یوں رات کے وقت اسے دیکھ کر حقیقی معنوں میں اسے حیرت ہوئی تھی۔ اس کی متحیر آنکھوں اور استفہامیہ تاثرات کو بنا دیکھے وہ تیزی سے بولی، ایمرجنسی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے اس حکم نامے پر پہلے تو وہ اچھا خاصا الجھا، پھر نہایت غصے سے کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، جنید کی ہے۔ اس لڑکی کے تحکم بھرے انداز پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر وہ ایک بار پھر صلح آمیز لہجے میں بولی، وہ نہیں ہے، اس لیے مجھے مجبوراً آپ کے پاس آنا پڑا۔ کوئی اور ڈاکٹر نہیں جو آپ یہاں چلی آئیں؟ اس کا جملہ ایک بار پھر اس لڑکی کو اچھا خاصا طیش دلا گیا۔ اس کی بات پر وہ بھڑکتے ہوئے انداز میں کہنے لگی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو دوسروں کی زندگی سے زیادہ آرام عزیز ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ دوسروں کی زندگی آپ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں رکھتی، ورنہ میں آپ کے پاس آنے کی غلطی نہ کرتی۔ جائیے، آپ آرام کیجئے، لاکھوں مرتے ہیں روز، اگر ان میں سے ایک یہ بھی مر گیا تو قیامت نہیں آئے گی۔ وہ پلٹ گئی، پھر کچھ سوچ کر مڑ کر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتی آتشی لہجے میں کہنے لگی، سب کو چھوڑ کر آپ کے پاس آنے کی وجہ یہ تھی کہ آپریشن آپ ہی کر سکتے ہیں۔ اس مریض کو 5 گولیاں لگی ہیں، باقی 2 ڈاکٹرز نہیں تھے، مجبوراً میں آپ کے پاس آئی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ ایک بار پھر چل پڑی۔ واپس آ کر بجائے مریض کے پاس جانے کے وہ سٹاف روم میں ہی مایوسانہ انداز میں ہاتھ مسلتی رہی، پھر تھکے انداز میں کرسی پہ بیٹھ کر نہایت نم آنکھوں سے کچھ سوچنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس مریض کو یوں موت کے منہ میں داخل ہونے دے۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھول کر نہایت تیز قدموں سے داخل ہوتا ہوا وہ اسے کہنے لگا، مریض کو آپریشن روم میں لانے کے لیے کہو اور باقی سب کو بھی الرٹ کر دو۔ وہ آپریشن روم میں چلا گیا۔ مریض کے گھر والے کوریڈور میں چکراتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد جب وہ روم سے نکل آیا تو مریض کا بوڑھا باپ اس کی طرف لپکتا ہوا کہنے لگا، بچ تو جائے گا نا وہ؟ اس کے آس بھرے لہجے پر وہ امید افزا انداز میں بولا، انشاءاللہ آپ بے فکر رہیں، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بوڑھا اسے دعائیں دینے لگا۔ قدموں کی چاپ پر اس نے بے ساختہ مڑ کر دیکھا۔ اسے اپنے قریب کھڑے دیکھ کر جانے کیوں وہ کچھ خفت زدہ سا ہو گیا۔ بوڑھا اب بھی اسے دعائیں دے رہا تھا، جبکہ وہ خود کو ملامت کے گڑھے میں غرق ہوتا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اس پل اس نے اس لڑکی کے لبوں پر بڑی طنز بھری مسکراہٹ دیکھی تھی۔ اگلے کئی دنوں تک وہ اس کا سامنا نہیں کر پایا تھا، جانے کیوں اسے اس کی آنکھوں میں تمسخر دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دن بعد اسے اس کے دیکھنے کا انداز اور رویہ دونوں بالکل نارمل لگے۔ وہ شش و پنج میں مبتلا ہو گیا تھا کہ آخر اس کا پہلا وہم درست تھا یا دوسرا۔ ڈیوٹی کے بعد وہ باہر ندی کے کنارے بیٹھا جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ بیٹھے بیٹھے جب تھک گیا تو پھر لیٹ گیا۔ ندی کے شور کی آواز کانوں کو بھلی لگ رہی تھی۔ دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، پھر جانے کیوں اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی فوراً اس نے آنکھیں کھولیں اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اس کا وہم سچ ثابت ہوا تھا۔ درخت سے ٹیک لگائے وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ خفت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد چلی گئی۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے لیٹ گیا۔ دن رات یہاں اچھے گزر رہے تھے، پر کبھی کبھار یادوں کا ریلا جب دل و دماغ کو اپنی اماج گاہ بنا لیتا تو دل بے اختیار گہرے دکھ و غم کی لپیٹ میں آ جاتا۔ پھر ایسا کئی بار ہونے لگا۔ جانے کیوں اسے لگتا تھا کہ وہ اسے دیکھتی ہے، لیکن جلد ہی ہر خیال کو جھٹکتا وہ پھر سے اپنے روٹین کے متعلق سوچنے اور پلاننگ کرنے لگا۔ آج اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس وقت بیڈ نمبر 9 کے مریض کی کیس فائل پڑھتے ہوئے اس کے چہرے کی بے پناہ سنجیدگی اسے اپنی جانب متوجہ کر گئی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں مرکوز کیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جب نجیب کی نظر بدستور فائل پر تھی۔ اب اس کی نظریں اس کے سراپے میں الجھ گئی تھیں۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، گندمی رنگت، مردانہ وجاہت کا شاہکار، شاید اپنے بے پناہ حسن پر مغرور تھا۔ آج تک مردوں کے اس قدر خوبصورت چمکدار گھنے بالوں نے
اس لڑکی کو متاثر نہیں کیا تھا جتنا کہ اس شخص کے بالوں سے وہ حد درجے متاثر ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بات تھی اس شخص کے سراپے میں، اس کے انداز میں کوئی بات تھی جس نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ وہ ایک با اثر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ابتدا میں اس کی پوسٹنگ دور دراز کے علاقوں میں ہوئی تھی، پھر سفارش سے اس کا ٹرانسفر اپنے ہی علاقے میں ہو گیا۔ اس کے والد ڈپٹی کمشنر تھے، جبکہ دو چچا بھی کسی بڑے سرکاری عہدوں پر فائز تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی اولاد تھی جو نہایت ضدی، کسی حد تک خود سر اور منہ پھٹ تھی۔ اس کی شخصیت کی نمایاں خوبی اس کا پر اعتماد ہونا تھا۔ اس نے کبھی خود کو کسی سے دبتا ہوا محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کے خیال میں اسے مستقبل میں کسی ایسے بندے سے واسطہ پڑنا تھا کہ جس سے وہ یوں دب جاتی، لیکن وہ دب گئی تھی۔ ایک ایسے مرد سے جو اس کی ذات اور اس کے وجود سے اتنا ہی لاتعلق تھا جتنا کہ اس کے آنے سے پہلے، اور یہی چیز اسے اس کی جانب مائل کر رہی تھی۔ راؤنڈ لے کر وہ جب سٹاف روم میں آیا تو یکدم رک کر اسے مڑنا پڑا۔ وہ جو دوپٹہ کرسی پر ڈالے دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو پونی بنا رہی تھی، اس کے یوں اچانک آنے اور بے ساختہ مڑنے پر بال چھوڑ کر دوپٹہ اوڑھنے لگی۔ میری ڈیوٹی ہے کہہ کر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ وہ خود کو صوفے پر گراتا اپنی دونوں ٹانگیں ٹیبل پر پھیلائے اپنی تھکن مٹانے لگا۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ وہ کمشنر اصغر خان کی بیٹی ہے اور یہیں کی رہنے والی ہے۔ اسے ہسپتال میں نمایاں حیثیت دینے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس قدر پروٹوکول ملنے کی وجہ اس کے والد اور دو چچا تھے۔ وہ دنیا داری کے کھیل کو داد دینے لگا۔ جس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہو وہی جینے کے اصل مزے لیتا ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ پھر ہر سوچ کو جھٹکتا اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ اس کے چچا کے بیٹے کی شادی پر باقی سٹاف کے ہمراہ وہ بھی گیا تھا۔ ساری تقریب میں وہ ڈاکٹر جنید اور ڈاکٹر پرویز کے ساتھ ہی رہا۔ پھر کب وہ رخصت ہوا وہ دیکھ بھی نہ پائی تھی۔ وہ سب سے پہلے ہی چلا گیا تھا۔ اس نے اکثر اس کے ایک کزن کو ہاسپٹل آتے دیکھا تھا۔ وہ اس کے انتظار میں بیٹھا رہتا، پھر اس کے ساتھ دیر تک گپ شپ لگاتا رہتا۔ وہ ایک شگفتہ مزاج اور خوبرو نوجوان تھا۔ ایک دو بار اس سے نجیب کی بات سرسری طور پر ہو چکی تھی۔ وہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے لہجے کی اپنائیت اسے بھائی تھی۔ شدید بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اس کے نظارے میں کھویا، سبزے اور پودوں کو دھلتا دیکھ رہا تھا۔ پانی سے دھل کر وہ نکھر گئے تھے۔ زمین سے اٹھنے والی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو ساری فضا میں رچ بس گئی تھی، جس میں پودوں کی خوشبو بھی گھل مل گئی تھی۔ پہاڑ نکھر گئے تھے۔ بارش کی رفتار میں شدت آتی جا رہی تھی۔ اس کی نگاہ لان کی روش پہ کھڑی گاڑی کی طرف بڑھتے ان دونوں پہ پڑی۔ وہ ہنستی کھلکھلاتی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھنے لگی تھی کہ تنویر نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر کھینچا اور خود بیٹھ گیا۔ ہنستے ہنستے بے ساختہ اس کی نظریں سامنے کھلی کھڑکی میں کھڑے نجیب پہ پڑیں۔ یکدم اس کی ہنسی کو بریک لگا، پھر دوپٹہ خود پر پھیلاتی گاڑی کے سامنے سے گزر کر دوسری طرف کی سیٹ کا دروازہ کھول کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ کچھ پل بعد گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ کافی دیر تک کھڑا بارش سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اگلے دن اسے شدید حیرت ہوئی تھی جب وہ اس کے پاس سٹاف روم میں آ کے کہنے لگی، سنی اور میں بے تکلف دوستوں اور بالکل بہن بھائیوں کی طرح ہیں۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم میں وہی دوستی برقرار ہے۔ وہ تعجب کی انتہا پر تھا، جس کا اظہار اس کے چہرے سے بخوبی ہو رہا تھا۔ وہ شاید کچھ اور بھی کہنا چاہتی تھی مگر اس نے اسے بولے نہیں دیا۔ میں سمجھا نہیں، آپ مجھے یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ حقیقتاً حیران تھا۔ وہ اسے چند لمحے تکتی رہی، پھر کہنے لگی، آپ نے نہیں کہا اس لیے میں نے وضاحت دی۔ پھر رکی نہیں، چلی گئی۔ اس کی یہ بات اگلے چند دنوں تک اس کے لیے باعث حیرت رہی۔ پھر کچھ دن بعد وہ اسے بھول بھال گیا۔ ایک بات اس نے نوٹ کرنی شروع کرتی تھی اور وہ یہ کہ وہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ پہلے پہل وہ کزن کے آنے پر خوش دکھائی دیتی تھی، اب اس کے چہرے سے بیزاری ظاہر ہوتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ اس سے جلد جان چھڑانا چاہتی ہو۔ اب وہ اس سے زیادہ بولتی بھی نہیں تھی، صرف ہوں ہاں میں جواب دیتی تھی۔ نجیب کی ماں کی طبیعت خراب تھی۔ اس نے ہسپتال سے چھٹیاں لیں اور گھر جانے کے لیے تیاری کرنے لگا۔ اس کے جانے کے دوسرے دن اجالا کو اس کی چھٹیوں کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ جب ڈاکٹر اکرم ڈاکٹر پرویز سے کہہ رہے تھے، رات کو وہ گھر پہنچ گیا تھا۔ میں نے خیریت معلوم کی تھی فون پہ۔ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے تسلی دی، پر تسلی سے پریشانی کہاں رفع ہوتی ہے۔ وہ جو بے نیازی سے بیٹھی تھی، یکدم سے ڈاکٹر اکرم کی بات پر اس کی توجہ ان کی جانب مبذول ہو گئی تھی۔ کس کی ماں بیمار ہے؟ اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ ڈاکٹر نجیب کی، اکرم نے نہایت فکرمند لہجے میں کہا۔
کتنی چھٹیاں لی انہوں نے؟ جانے کیوں اسے اپنی آواز میں مایوسی اور اداسی محسوس ہوئی۔ 10 دن کی۔ یہ 10 دن ہونے کو 10 دن تھے، پر یہ 10 دن اس کے لیے 10 صدیاں بن گئے تھے۔ 3 دن ماں کے ساتھ ہسپتال میں گزار کر وہ نیند سے بے حال ہو چکا تھا، اس لیے جب اس کی ماں کو ڈاکٹر نے ڈسچارج کیا تو گھر آتے ہی وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ اپنے کشادہ بیڈ پر دراز ہو کر اس کے بدن کو آرام محسوس ہوا۔ کچھ پل آنکھیں موندے وہ ان 3 دنوں کی ٹینشن کو سوچتا رہا، پھر جانے کیوں نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کی معدوم لہریں وہاں پہنچی جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ درد کی ایک دبیس لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی تو بے چین سا ہو کر وہ کروٹ بدل کر اپنی سوچ کی راہوں کو بدلنے پر مجبور کر گیا۔ کبھی کبھار وہ خود کو بڑا بے بس تصور کرتا تھا۔ صبح بیدار ہوتے ہی وہ ہسپتال جانے کے لیے بیگ تیار کرنے لگا۔ صبح 10 بجے اسے نکلنا تھا اور تقریباً دوپہر کو اسے وہاں پہنچنا تھا۔ بیگ تیار کر کے وہ اپنے کمرے سے نکل آیا تو اس کی ماں اسے لاؤنج میں بیٹھی دکھائی دی۔ صوفے کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ایک نگاہ کچن سے نکلتی الفت پہ ڈالی۔ آج کالج نہیں گئی؟ بہن کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے اخبار ہاتھ میں اٹھا لیا۔ آج آپ جائیں گے اس لیے میں نے کالج جانا گول کر دیا؟ وہ ہوش دلی سے مسکراتی کہنے لگی، پھر ناشتے کی ٹرے ماں کے آگے رکھتے ہوئے مزید کہنے لگی، بھائی آپ کے لیے ناشتہ یہاں لے آؤں؟ اس کے اسبات میں ہلتے سر کو دیکھتے ہوئے وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی تو وہ ماں سے بولا، امی آخر آپ کو کس بات کا اتنا دکھ ہے جسے سوچ سوچ کر خود کو بیمار کر رہی ہیں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ چند ثانیہ اسے دیکھتی رہیں، پھر بولی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ مجھے کیا اور کس بات کا غم ہے؟ ان کے قطعی لہجے پر وہ ایک پل کو بالکل گمسم سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، آپ ناشتہ کریں، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ وہ ایک طنزیہ مسکراہٹ بھری نظر سے اسے دیکھنے لگی تو اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل دیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ روانہ ہوا۔ گھر سے نکلتے ہوئے جانے کیوں اب اسے کچھ زیادہ ہی فرحت محسوس ہوتی تھی۔ اس کی وجہ شاید خود سے فرار تھا۔ چھٹیاں گزار کر جب وہ واپس آیا تو پہلے دن تو وہ ڈیوٹی پر نہیں آیا، شاید سفر کی تکان تھی۔ اجالا اس کا بے چینی سے انتظار کرتی رہی، پھر ٹائم آف ہوتے ہی وہ چلی گئی۔ دوسرے دن جب وہ آئی تو وہ آپریشن روم میں تھا، اس لیے ایک بار پھر وہ اس سے نہ مل پائی۔ اسے چونکہ خود بھی کہیں جانا تھا اس لیے مزید انتظار نہ کرتے ہوئے چلی گئی، لیکن اسی دن شام کے وقت وہ اس سے ملنے چلی آئی۔ وہ شام کی چائے پی رہا تھا جب ایک ملازم اس کے آنے کی اطلاع دینے آیا۔ ملازم کو بھیج کر وہ ویٹنگ روم میں چلا آیا۔ اسے دیکھ کر وہ یکدم کھڑی ہو گئی۔ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی ذرا فاصلے پر رکھے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ کچھ پل تو خاموش رہی، پھر خود ہی خاموشی کو توڑتی بولی، آپ کی امی بیمار تھی، مجھے ڈاکٹر اکرم نے بتایا تھا، اب کیسی ہیں وہ؟ اس کے الفاظ پر وہ کچھ پل تو حیرت میں مبتلا رہا، پھر اپنے تاثرات پر قابو پا کر بولا، ٹھیک ہے وہ۔ کچھ تامل کر کے مزید بولا، وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، کبھی کبھی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جاتا ہے تو انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو سے کچھ جھجک دور ہونے لگی تھی۔ آپ کو کچھ دن مزید ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا کیونکہ ایسی مریضہ کی ڈائٹ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اب وہ پر اعتماد لب و لہجے میں گویا تھی، نہیں اب وہ کافی بہتر تھی۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، ملازم چائے لے آیا۔ شاید آتے ہوئے وہ ملازم کو چائے کا کہہ آیا تھا۔ چائے رکھ کر وہ چلا گیا۔ کپ اٹھا کر اس نے اس کی طرف بڑھایا، پھر اپنے کپ کو اٹھا کر چائے کا ایک سپ لے کر کہنے لگا، ایک ماں ہی ہے، اگر خدا نخواستہ انہیں کچھ ہوا تو پھر زندگی میں شاید کچھ نہ ہو۔ اس کی دھیمی پرسوچ آواز نے اسے بھی گہری سوچ میں ڈال دیا۔ آپ اپنی ماں سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اس کی پرسوچ آواز پر چائے کا سپ لینے کی بجائے کپ پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ نہایت سنجیدہ آواز میں بولا، کیا تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ اس کی بات پر وہ کچھ گڑبڑا گئی، پھر کہنے لگی، ماں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے کیونکہ ماں کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا۔ اس کی وضاحت بڑے انداز پر سر ہلاتا کہنے لگا، میری ماں نے بہت دکھ دیکھے ہیں، بہت دکھ، ایسے دکھ جو اپنوں نے دیے، کسی بہت اپنے نے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ گہری پرسوچ آواز میں بولا، اپنے ہی ہوتے ہیں جو زخم لگاتے ہیں اور پھر ان زخموں پر نمک بھی بڑی بے دردی سے چھڑکتے ہیں۔ اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی، پھر جیسے یکدم ہوش میں آیا بات بدلتے ہوئے کہنے لگا، کون سے میڈیکل کالج سے پڑھا ہے آپ نے؟ اس کا لہجہ عام تھا، وہ عام سا لہجہ اسے خاص بنا رہا تھا جس کی شکار وہ لڑکی ہوتی جا رہی تھی۔ پشاور میڈیکل کالج۔ اس کے سر ہلانے پر وہ بے ساختہ انداز میں بولی، اور آپ نے کہاں سے پڑھا؟ میں نے بھی پشاور میڈیکل کالج سے پڑھا ہے، پھر اسپیشلائزیشن کے لیے امریکہ چلا گیا۔
اسپیشلائزیشن کے بعد یہاں جاب شروع کر دی۔ کچھ توقف کر کے کہنے لگا، میں یہ جھوٹ ہرگز نہیں بولوں گا کہ وہاں مجھے جاب کی آفر ہوئی تو میں نے اپنے ملک کی جاب کو ترجیح دیتے ہوئے یہاں آنا زیادہ مناسب سمجھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس آفر کو ٹھکرانے کی وجہ میرے گھر پر میری ضرورت تھی۔ میری ماں بیمار تھی، 2 جوان بہنیں ہیں، ان کے لیے مجھے آنا پڑا، ورنہ وہاں جس پیکج کی آفر ہوئی تھی اسے ٹھکرانا اتنا آسان نہ تھا۔ بہرحال یہاں بھی خوش ہوں، قناعت پسند ہونا چاہیے بندے کو۔ اس کے اس قدر تفصیلی بیان سے اس کے چہرے کی رنگت کھلی جا رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مرد اس سے اس قدر پرسنل باتیں کرے گا۔ آپ کی بہنیں پڑھتی ہیں؟ اس نے سوال کرتے ہوئے کہا، ہاں، ایک یونیورسٹی میں ہے، انگلش میں ماسٹرز کر رہی ہے اور دوسری BA پارٹ 1 میں ہے۔ بھائی چھوٹا ہے، میٹرک میں ہے، والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے 7 سال قبل۔ وہ وضاحت دینے لگا۔ اس دن ان کی یہ ملاقات کچھ زیادہ ہی تفصیلی رہی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ واپس چلی آئی۔ وہ اسے چھوڑنے باہر اس کی گاڑی تک اس کے ساتھ چلا آیا تھا۔ گاڑی میں اس کے بیٹھنے سے پہلے وہ بہت سنجیدہ اور گمبھیر لہجے میں بولا، آپ کا بہت شکریہ۔ وہ مزید بھی کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس نے نہایت بشاش لہجے میں اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم ایک جگہ کام کرتے ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہمارا شریک ہونا پوچھنا فرض ہوتا ہے۔ یہ میرا فرض تھا اور فرض کے لیے کسی کا شکریہ ادا کرنا درست نہیں۔ کہتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ اس وقت تک کھڑا رہا تھا جب تک اس کی گاڑی نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچھ دیر تک وہاں کھڑا رہا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ہوا میں کچھ خنکی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس وقت تک ہسپتال کے پورے احاطے پر خاموشی کی دبیز طے محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا واپس جانے کو مڑا۔ وہ اب تک اس لڑکی کے یہاں آنے پر شدید حیرت سے دوچار تھا۔ اس کی ماں کی بیماری کے متعلق سب نے اس سے پوچھا تھا، لیکن یوں بطور خاص ملنے کوئی نہیں آیا تھا۔ کیا وہ لڑکی اپنی پہلی تلخی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی؟ وہ گہری سوچ میں گم قدم اٹھاتے ہوئے سوچے چلا جا رہا تھا۔ گہرے سبزے کے پہاڑ پر بیٹھا وہ ماضی کے دھندلکوں میں کھویا ارد گرد سے غافل تھا۔ سوچوں کا جال اسے اپنے شکنجے میں جکڑے اس ماحول سے بے نیاز کیے ہوئے تھا۔ جب تیز ہوائیں چلنی شروع ہوئیں تو جیسے وہ چونک گیا۔ اس نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر آسمان پہ جما دیں۔ سرمئی بادلوں نے آسمان کو اپنے نرگے میں لے لیا تھا۔ ہوا کی رفتار میں تیزی آتی جا رہی تھی۔ وہ سرحد سے اٹھا اور پہاڑی سے نیچے اترا، پھر شفاف کشادہ سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتے ہسپتال کی طرف جانے لگا۔ وہ اپنے خیالوں میں مگن تھا جب تیز ہارن کی آواز پر اسے مڑ کر دیکھنا پڑا۔ ایک نئی چمچماتی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر اصغر خان کو دیکھ کر اسے ناچار ان کی طرف آنا پڑا۔ گاڑی کی اوپری سطح پر اپنا ایک ہاتھ جما کر ذرا سا جھک کر وہ ان سے ہاتھ ملانے لگا۔ کیسے ہو؟ چہل قدمی کرنے آئے تھے؟ وہ خوش خلقی سے مسکراتے ہوئے پوچھنے لگے، ساتھ ہی بیوی کو پچھلی سیٹ پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں، اسی مقصد سے آیا تھا، پر موسم کے تیور ہی بدل گئے۔ اس نے دھیمی مسکان لبوں پہ لاتے ہوئے ایک ناقدانہ نظر ارد گرد پہ ڈالی۔ آؤ بیٹھو۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر گویا ہوئے ان کی آفر پر کچھ دیر تک شش و پنج پہ مبتلا رہا، پھر کہنے لگا، کوئی بات نہیں، بس تھوڑا سا فاصلہ باقی ہے، میں خود چلا جاؤں گا۔ لیکن وہ قطعی انداز میں بولے، آؤ بیٹھو۔ ناچار اسے بیٹھنا پڑا۔ راستے بھر وہ اس سے اس کے پروفیشن کے بارے میں ہی پوچھتے رہے۔ باتوں کے دوران اس نے نوٹ کیا کہ گاڑی کا رخ ان کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے خاموش ہی رہا۔ گاڑی گھر کے اندر روک کر وہ اترتے ہوئے بولے، آؤ میرے ساتھ۔ ان کی بیوی پہلے ہی اتر چکی تھی۔ وہ اسے اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ ہلکی ہلکی بارش پہلے ہی شروع ہو چکی تھی۔ ملازم کو چائے کا کہہ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گئے، پھر دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ وہ جو شاید کہیں باہر سے آئی تھی، اسے اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ کر شدید حیران ہوئی، پھر اپنے تاثرات چھپاتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ اپنے بیڈ پہ بیٹھ کر وہ کچھ پل اپنے دل پہ ہاتھ رکھے خود کو یقین دلانے لگی۔ پھر کچھ یاد آتے ہی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی، اپنا ناقدانہ جائزہ لیا۔ وہ اس وقت سرخ کپڑوں میں ملبوس تھی، جس پر سفید اور کالے رنگ کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ سٹیپس میں کٹے بالوں میں برش چلاتے ہوئے وہ خیالوں کی دنیا میں پہنچ گئی، جہاں سے واپس لوٹنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بارش چونکہ تیز ہو چکی تھی، اس لیے اسے رکنا پڑا، پھر وہ کھانا کھا کر ہی لوٹا تھا۔ وہ راؤنڈ لے کر کوریڈور میں سے گزر رہا تھا جب اچانک تنویر اس کے سامنے آیا۔ وہ بہت سنجیدہ اور سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ اس سے بھی زیادہ سنجیدہ تھا۔ ہاں کہو۔ وہ ناسمجھی کی کیفیت سے نکلنے کی کوشش میں
کوشش کرتے ہوئے بولا، یہاں نہیں کہیں باہر تنہائی میں۔ اس کا لہجہ کسی خاص بات کی گمازی کرتا دکھائی دیتا تھا۔ اسے سنجیدگی کا احساس ہونے لگا تو مزید بولا، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، بہت خاص بات۔ اب کہ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تو میں مصروف ہوں، شام کو بات ہوگی۔ خود اس کے چہرے پر بھی تفکرات کا جال بچھ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے پلٹتے ہوئے چلا گیا، جبکہ وہ گہری سوچ میں غرق رہنے کے بعد سر جھٹک کر ایک مریض کے اگلے 2 گھنٹے بعد ہونے والے آپریشن کے بارے میں ڈسکشن کرنے کے لیے ڈاکٹر اکرم کے پاس چلا گیا۔ شام ہوتے ہی تنویر اسے لینے آیا۔ وہ دونوں ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ میں آ گئے۔ اس وقت چونکہ موسم کافی ابر آلود ہو رہا تھا، اس لیے لوگوں کی اکثریت دیکھنے میں آ رہی تھی۔ ویٹرز نہایت مستعدی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ ایک ویٹر اورنج جوسز کے گلاس ان کے ٹیبل پہ رکھ کر چلا گیا تو وہ تنویر کی جانب متوجہ ہو کے کہنے لگا، کیا بات ہے جس کے لیے تم نے مجھے بلایا؟ اپنا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے گلاس اٹھانے کو کہا، لیکن وہ اس قدر اپسٹ تھا کہ اس کے کہنے پہ بھی گلاس نہیں اٹھایا۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں، مجھے آپ کے نصیب پر رشک آتا ہے۔ اس کے الفاظ اس کے سمجھ میں آتے ہوئے بھی نہیں آ رہے تھے، پھر بھی اس نے بجائے کچھ کہنے کے سننا چاہا۔ وہ مزید کہنے لگا، لیکن میں خود کو بدنصیب نہیں سمجھنا چاہتا، اس لیے میں آپ سے کلیئرلی یہ کہنے آیا ہوں کہ آپ میرے اور اجالا کے بیچ میں نہ آئیں۔ آپ میری جگہ لیں، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ آپ رکاوٹ نہ بنیں، وہ صرف اور صرف میری ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ کسی اور کی کہلائے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لہجے کی چبھن براہ راست اس کے دل و دماغ کو اپنے شکنجے میں جکڑ رہی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے کوئی شدید قسم کی غلط فہمی لاحق ہو گئی تھی، جبھی وہ اس قدر بے معنی گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی اس قدر بے وقوفانہ گفتگو پر اسے اپنا دماغ تپتا محسوس ہونے لگا۔ تم جو کچھ کہہ رہے ہو میں سمجھ نہیں پایا۔ بہرحال جو کچھ تم نے کہا وہ فضول بکواس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یا تو تمہیں کسی نے بہکایا ہے یا پھر خود تمہیں شدید غلط فہمی لاحق ہو گئی ہے۔ میرا خیال تھا کہ تم ایک اچھی سوچ کے دوسروں کی بہت عزت کرنے والے انسان ہو، مگر تمہارے ذریع خیالات نے یہ ثابت کر دیا کہ تم کس سوچ کے اور کس سٹینڈرڈ کے انسان ہو۔ نہایت مشتعل لہجے میں کہتے ہوئے وہ اٹھ گیا اور اپنی جیب سے روپے نکال کر ٹیبل پہ رکھ دیے۔ وہ بھی اٹھ گیا اور نہایت شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس سے تم نظریں چرا رہے ہو۔ وہ ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈال کر روانہ ہونے کو تھا کہ ایک بار پھر وہ تلخ لہجے میں کہنے لگا، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ آپ کا یہ فرار ظاہر کرتا ہے کہ آپ حقیقت میں نظریں چرا رہے ہیں۔ وہ ترش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ایک بار پھر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، کھول دو وہ حقیقت جس سے میں نظریں چرا رہا ہوں۔ اب کی بار اس کے لہجے میں سکون تھا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ کس بیس پر تم کہہ رہے ہو کہ یہ حقیقت نہیں غلط فہمی ہے، جبکہ حقیقت خود کہہ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے غلط فہمی نہیں؟ اس کا لہجہ آنچ دیتا محسوس ہوا تھا۔ وہ خود کو تحمل کی تلقین کرتا بولا، ایسا کچھ نہیں ہے ریئلی، وہ صرف میری کلیگ ہے۔ نہ تو میری اس کے ساتھ کوئی فرینڈشپ ہے اور نہ ہی بے تکلفی، پھر ہمارے بیچ کیسے؟ کچھ توقف کے بعد بولا، جو تم کہہ رہے ہو وہ سب بے بنیاد باتیں ہیں، تمہیں کسی نے بہکایا ہے، شاید ہمیں اسکینڈلائز۔ اس کی بات کاٹ کر وہ نہایت بھڑکتے انداز میں بولا، اچھا پھر تو عجیب اسکینڈل ہوا کہ انوالو بندہ خود کو اسکینڈلائز کر رہا ہو، ہاؤ اسٹرینج۔ اس کا استہزائیہ انداز اسے پہلے شدید مشتعل اور پھر حیران کر گیا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ شدید تحیر کے عالم میں وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اجالا کہتی ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، ظاہر ہے تم بھی کرتے ہو اور کہہ رہے ہو کہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلط فہمی تب ہوتی جب کوئی تیسرا بندہ مجھے تم دونوں کی اس محبت کے بارے میں بتاتا، لیکن چونکہ وہ خود کہہ رہی ہے تو یہ غلط فہمی نہیں بلکہ ایک ٹھوس حقیقت ہے۔ اتنے بھولے مت بنو، میرے سامنے اداکاری کر کے خود کو معصوم ظاہر مت کرو۔ پہلے تو میں تم سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری راہ میں رکاوٹ مت بنو، اور اگر تم میری ریکویسٹ قبول نہیں کرتے تو پھر مجبوراً میری ریکویسٹ شدید رد عمل میں بھی بدل سکتی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ اٹھ کر تیز تیز ڈگ بھرتا چلا گیا، جبکہ وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس عجیب و غریب افتاد پر سوچتا رہا۔ اس وقت اس کی جو کیفیت ہو رہی تھی وہ شاید زندگی میں کبھی نہیں رہی تھی۔ وہ اب بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ جو وہ کہہ گیا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے یقین کو آزمانے اسی وقت اجالا سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ندی کے قریب بیٹھے ماحول کے گہرے سناٹے میں گم تھے۔
وہ اس خاموشی کو اپنے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تصور کر رہا تھا، اور کچھ لمحوں بعد اس پر آگاہی کا در اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ کھل جائے تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ اس کی نظریں بے ساختہ اس کے ہاتھوں پہ پڑی۔ وہ نہایت نروس تھی۔ اس کا اندازہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے ہو رہا تھا جو مسلسل کانپتی نظر آ رہی تھی۔ کچھ پل تو وہ اس کے اضطراب کو محسوس کرتا رہا، پھر یکدم بولا، تنویر نے مجھے جو بتایا کیا وہ صحیح ہے؟ اس کے سوال پر وہ بے ساختہ چونک اٹھی، پھر نظریں اٹھا کر کچھ ثانیے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں حد درجے بیگانگی دیکھ کر دھیرے سے کہنے لگی، کون سی بات؟ اس کی بات اسے تیش دلا گئی۔ وہی بات جو تم نے تنویر سے کہی ہے، جو صرف تم جانتی ہو۔ اب کی بار اس کا لہجہ اسے بہت دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ خاموش رہی۔ تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں۔ وہ بات تم نے کی ہے یا نہیں؟ وہ چلایا۔ اس کا آتشی لہجہ اسے اچھا خاصا سراسیمہ کر گیا۔ ہاں، اس نے دھیرے سے جواب دیا۔ کیوں؟ ماتھے پر نمودار شکنوں کے جال میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ کیوں کیا ایسا؟ تم نے مجھے ریزن بتاؤ۔ میری ذات کو، میری عزت کو داغدار کیوں کرنے لگی ہو تم؟ بولو، جواب دو مجھے۔ وہ چلایا۔ کیونکہ میں نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ میں نے آپ کی عزت داغدار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ میں نے صرف اور صرف اپنی محبت کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے جرأت مندانہ الفاظ اسے مزید تپا گئے۔ تمہیں میں نے یہ حق دیا؟ وہ سرد آواز میں براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، نہیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ اس جذبے پر کسی کا اختیار ہوتا ہے، نہ ہی انسان حق لینے دینے کا پابند۔ اس کا پرسکون لہجہ اسے برہم تو کر گیا، پر وہ دو ٹوک انداز میں اپنی برہمی پر حد الوسیع قابو پاتے ہوئے کہنے لگا، تمہارا جو بھی فلسفہ ہو، پر اپنے افیئرز میں مجھے مت گھسیٹو۔ اس کی بات اسے بہت بری لگی، تبھی کہنے لگی، یہ افیئر نہیں، محبت ہے۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا، صرف یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ میں اس سے نہیں، کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ کیا میں نے کبھی آپ سے کچھ کہا؟ آخری بات براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتی رہی تھی، پھر بولی، اس کے پوچھنے پر ہی میں نے اصل وجہ بتائی کہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتی تھی۔ اس کے خاموش ہوتے ہی وہ گویا ہوئی، یہ تمہارا اور اس کا مسئلہ ہے۔ تمہیں اس بات کا کوئی حق نہیں کہ تم میرا نام اس کے سامنے لو یا کسی اور کے سامنے۔ کم از کم میں تمہیں یہ حق نہیں دیتا۔ بس مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ وہ اٹھا تو وہ کہنے لگی، آپ مجھے محبت کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اس کا خود سر لہجہ اسے مڑنے پر مجبور کر گیا، لیکن میں تمہیں اپنا نام لینے سے ضرور روک سکتا ہوں۔ وہ دھیمے انداز پہ مسکراتے ہوئے اٹھی، میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ یا ضد نہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، اس بات کو آپ بھی سمجھیں، اور یہی بات میں اسے بھی سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس کی آخری بات نے اس کے دل و دماغ میں حشر سا برپا کر دیا۔ اس ملاقات میں ہونے والی باتوں کی باز گشت کئی دن تک اسے بے سکون اور شدید برہم کرتی رہی۔ وہ تنویر پر اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو سب الٹا ہی ہو گیا۔ وہ جو اس سارے معاملے کو غلط فہمی تصور کرتا رہا تھا، وہ غلط فہمی اب اژدہے کی مانند منہ کھولے بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی اس کی زندگی میں بے سکونی پھیلانے آئی تھی۔ وہ خود کو اس بے سکونی کا شکار نہیں بنانا چاہتا تھا۔ اگلے دن تنویر اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا، اگر تم دل سے چاہتے تو اسے منا سکتے تھے، لیکن تم بھی ایسا نہیں چاہتے۔ اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی وہ صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کوشش کی ہے، اگر وہ نہیں مان رہی تو میرا نہیں خیال کہ میں اس بات کا خطاوار یا گناہ گار ہوں۔ اگر تم اسے بالکل مایوس نہ کرتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ وہ میری طرف نہ پلٹتی۔ وہ اس کی کڑوی کسیلی باتوں کو پچھلے پونے گھنٹے سے سنتا برداشت کرتا رہا تھا۔ جب برداشت کی حد ختم ہوئی تو وہ کہنے لگا، تمہیں اس بات کا یقین نہیں تو میرا تمہارے ساتھ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میں اس لڑکی میں انوالو نہیں ہوں۔ اب تمہاری مرضی کہ تم اس بات پر یقین کرتے ہو یا نہیں۔ تنویر سوچ کی عمیق کھائی میں اتر گیا۔ اس کی سوچ کا محور صرف اور صرف نجیب تھا، جو اس سے اس کی محبت چھین رہا تھا۔ نجیب عالم کا رویہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کافی بدل گیا تھا۔ پہلے جو وہ کبھی سرسری کوئی بات کر لیتا تھا، اب بات چیت کا وہ سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ اس کے رویے کو بخوبی نوٹ کر رہی تھی، لیکن ابھی تک کچھ کہا نہیں تھا۔ بات صرف ان تینوں کے درمیان نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ وہ ہسپتال میں مصروف تھا جب اس کے پاس اصغر خان کا فون آیا تھا۔ ان کے فون پر وہ پہلے تو حیران ہوا، لیکن جب انہوں نے نہایت سپاٹ اور سنجیدہ لہجے میں اسے اپنے گھر بلایا تو اسے اچنبھا سا ہوا۔
جائے نہ جائے کہ مخمصے کا شکار بلاخر وہ چلا ہی گیا۔ ملازم اسے گیسٹ روم میں بٹھا کے چلا گیا۔ وہ گیسٹ روم کا جائزہ لینے لگا۔ یہ گھر کم و بیش 2 کنال پہ مشتمل تھا۔ جدید طرز پہ بنا یہ گھر اور اس کے مکین اسے اچھے لگتے تھے، پر قسمت میں یہ دن بھی دیکھنے کو ملے گا اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ ٹیبل پر رکھے رسالے کو اٹھا کر وہ اس کی ورق گردانی کرتا رہا۔ اس کا مضطرب دل اس وقت شدید بے چینی سے دوچار تھا۔ عسکر خان کے آنے پر رسالہ چھوڑ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ ملا کر انہوں نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ پہلے تو وہ رسمی بات چیت کرتے رہے، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، میرے بھتیجے تنویر کو تم جانتے ہو نا؟ ان کا انداز سوالیہ سے زیادہ استفہامیہ تھا۔ جی، اس نے اپنے چہرے کو پرسکون ہی رکھا۔ وہ تمہارے اور اجالا کے متعلق جو کچھ کہتا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ ان کے ٹھوس اور سرد لہجے پر وہ کچھ کنفیوز سا ہو گیا۔ کچھ پل بعد اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے بولا، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا جواب آپ اپنی بیٹی یا اپنے بھتیجے سے لیں تو کیا کہیں گے آپ؟ اس کی بات پر عسکر خان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم کیوں نہیں بتا سکتے؟ اگر میں بتاؤں گا تو آپ سمجھیں گے کہ میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں۔ آپ انہی سے پوچھئے، وہ آپ کو مجھ سے زیادہ اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ اس کے مطمئن انداز نے انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ لیکن میری بیٹی تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ان کا اگلا جملہ اسے پاتال میں دھنساتا چلا گیا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے الفاظ اسے بہت کھوکھلے لگے۔ وہ کہتی ہے کہ تنویر جو کہتا ہے وہ صحیح ہے، پر میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ اس کے سخت لہجے پر بجائے سختی کے وہ نرمی سے کہنے لگے، ہم تنویر کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اس پر راضی نہیں، وہ تمہارا نام لے رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ تمہارا نام نہ لے، تم اسے مایوس کر دو۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ میں اپنی کوشش کر چکا ہوں۔ میں آپ سب کو اپنا نام لینے یا اس معاملے میں گھسیٹنے کی ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ آپ اپنے بھتیجے کو بھی سمجھا دیں کہ وہ ہر جگہ میرا نام نہ لیتا پھرے۔ عسکر خان اس کے 2 ٹوک اور قطعی انداز پر گہری سوچ میں پڑ گئے، جبکہ ادھر اس کا اپنا ذہن مختلف سوچوں کی اماج کا بنا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ اسے اجالا پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کا منہ توڑنا چاہتا تھا جس سے وہ اس کا نام لیتی تھی۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا تھا۔ وہ اوور آل ہاتھ میں پکڑے گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس گاڑی تک آیا، پھر نہایت عجلت بھرے انداز میں شیشے کو انگلی سے بجاتے ہوئے اسے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ استجابیہ انداز میں اس نے جھکتے ہوئے لاک کھولا اور پھر سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ سیٹ پر بیٹھا اور بولا، مون لائٹ چلو۔ اس نے ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ کا نام لیا تھا۔ وہ خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر کے ہسپتال سے نکل آئی۔ گاڑی روڈ پر ڈالتے ہوئے وہ ہنوز خاموش رہی۔ وہ بھی خاموش رہا۔ ریسٹورنٹ کچھ فاصلے پر تھا۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کر کے وہ دونوں ایک خالی میز کی طرف آئے۔ بیٹھتے ہی وہ اس کے چہرے پر پہلے اضطراب اور اس محلال کی کیفیت کو چبھتی نظروں سے دیکھتا رہا۔ میں کیا کہنے آیا ہوں یہ تم اچھی طرح جانتی ہوگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پلاہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اب براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ تم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں بہت بڑی بدنامی ہے، بے عزتی ہے تمہارے لیے۔ تم یہ بات اچھی طرح جان لو کہ میں مرد ہوں۔ اگر میری بدنامی ہوتی بھی ہے تو اس سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑے گا۔ سارا نقصان تمہارا ہی ہوگا، نہ تو تنویر کا نہ میرا۔ تم اپنے لیے خود مسائل کھڑے کر رہی ہو۔ زندگی کسی ایک بندے سے مشروط نہیں ہوتی، اوروں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے اور جیا جا سکتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم بدنام ہو۔ تم مجھے احساس ندامت میں مبتلا کرو۔ تنویر تم سے محبت کرتا ہے، تم اس کی قدر کرو۔ لینا اس سے چاہیے جو دیتا ہے، جو نہیں دیتا اسے توقع فضول ہے۔ وہ تمہیں محبت دے رہا ہے، تم اسے ٹھکرا رہی ہو۔ یہ تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر رہی ہو۔ کل کو تمہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا۔ مجھ سے توقع رکھنا فضول ہے، کیونکہ میں کسی صورت تمہاری محبت کا جواب محبت سے نہیں دوں گا۔ مجھے محبت نہیں کرنی، نہ ہی مجھے محبت ہو سکتی ہے۔ تمہارا یہ جذبہ مجھے کسی صورت نہیں پگھلا سکتا۔ تم تنویر کو اپنا لو، میرے لیے اور اپنے لیے مسئلے مسائل مت پیدا کرو۔ میری تم سے درخواست ہے۔ نظریں جھکائے وہ اس کی باتیں بہت خاموشی سے سن رہی تھی۔ جب اس نے سر اٹھایا تو اس کی آنکھیں نم تھیں۔ ایک سرسری نظر اس پہ ڈال کر وہ بھرائی آواز میں بولی، یہی سب کہنے کے لیے لائے ہو؟ ہاں، اس کے دل برداشتہ لہجے پر اس نے بے مروتی سے جواب دیا۔ کچھ پل تک وہ بالکل خاموش رہی، پھر نظریں دور برگد کے پیڑ پر جمائے کہنے لگی، چاہتوں محبت کا فخر انسان کو غرور میں مبتلا کر دیا کرتا ہے۔ تم جس انداز سے میری محبت کو آج ٹھکرا رہے ہو،
اسی محبت کا فخر ہے جو تمہیں غرور میں مبتلا کر رہا ہے۔ تمہارا غرور ہی مجھے یہ احساس دلا رہا ہے کہ تمہیں میری محبت میرے عشق کے ہونے پر یقین ہے۔ جب یقین ہو تو پھر دلا سے بہلاوے دینا نہایت فضول سی کوشش ہوتی ہے۔ تمہیں میری محبت کا یقین ہے، میرے لیے یہی احساس کافی ہے، لیکن صرف احساس۔ وہ کچھ تامل کر کے اپنی حسین نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے کہہ رہی تھی، میرے لیے تمہاری محبت کا احساس ہی کافی ہے، لیکن میرے اس احساس کو شیئر کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں جیتے جی اپنے وجود کو زمین میں دفنا دوں۔ کسی اور کا احساس مجھے زندہ رکھنے کی بجائے جیتے جی مار دے گا۔ مجھے مرنا قبول نہیں۔ ہاں، اگر محبت میں جیتے جی موت بھی آئی تو مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں رہے گا۔ تمہاری اور میرے گھر والوں کی ہر کوشش بے سود ہے۔ شاید اس وقت تم مجھے اخلاق سے گری ہوئی لڑکی تصور کر رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں جھوٹ کی زندگی نہیں گزاروں گی۔ نہیں رہ سکتی میں کسی اور کے ساتھ۔ دن رات جس کے خیالوں میں بسر ہوتے ہیں، مجھے آزادی سے انہی خیالوں میں کھویا رہنے دیں۔ آپ سب کسی اور کو میرا شریک سفر بنا کر مجھے گناہ گار مت کریں۔ اس کی بھرائی آواز، اس کی نمناک آنکھیں اس کی اندرونی اذیت کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے تم بھی مجھے ان سب کی طرح خود سر سمجھو۔ میری خودسری کے لیے مجھے معاف کرنا۔ پھر اٹھ کر مزید کہنے لگی، چلو گی میرے ساتھ؟ کچھ قدم آگے بڑھ کر بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، نہیں۔ اس کی نہیں میں اسے دنیا جہاں کی سختی محسوس ہوئی تھی۔ ایک خفیف اور مجروح مسکراہٹ اس کے لبوں پہ سج گئی، پھر ایک گہرا سانس لے کر جانے لگی۔ وہ سلگتے ذہن کے ساتھ کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا۔ اس کا دل ہر چیز سے اٹھنے لگا تھا۔ خیالات کا تلاطم اسے کہاں سے کہاں لے گیا۔ جبکہ ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی تو وہ چونکا۔ بے دلی سے اٹھتے ہوئے وہ چل پڑا۔ اس وقت اسے کسی غم گسار کی ضرورت تھی جو کہ اس کے مسموم ذہن کو ہر قسم کی کلفتوں سے نجات دلاتا۔ اس وقت آسمان کی نیلاہٹیں سرمئی گہرے بادلوں میں چھپ گئی تھیں۔ وہ موسم کی دلکشی کو بھی محسوس نہ کر پا رہا تھا۔ پیچو خم خاتی سڑک پر چلتے ہوئے وہ مسلسل اس لڑکی کے متعلق سوچ رہا تھا۔ زندگی میں کبھی ایسا موڑ بھی آئے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یہاں آنا اس کے لیے ساری زندگی کا پچھتاوا بن جائے گا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس وقت اس رومان پرور موسم سے لطف اندوز ہونے کی بجائے وہ اندر ہی اندر جل کر راکھ ہو رہا تھا۔ وہ معاف ذہن اور چکراتے سر کے ساتھ ارشاد خان کے الفاظ پر غور کر رہا تھا جو ابھی وہ اسے سنا کے گئے تھے۔ انہوں نے اسے خوب کھری کھری سنائی تھیں۔ اس پر عسکر خان کی جائیداد ہتھیانے کا الزام لگایا۔ تمہارا سارا منصوبہ ہی یہی ہے کہ اس طرح تم اس جائیداد کی اکلوتی وارث کے مالک بن جاؤ گے۔ ہم اتنی آسانی سے تمہاری چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں اوروں کی بہن بیٹیوں کو ورگلانے پر۔ انہوں نے بہت کچھ کہا جسے وہ خاموشی سے سنتا رہا، لیکن اس دوران وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے ٹرانسفر کے لیے تگ و دو شروع کی۔ اس دوران یہاں کے حالات سے فرار کے لیے اس نے چھٹیاں لے لیں۔ جب تک کہ ٹرانسفر ہوتا وہ چھٹیوں پر رہنا چاہتا تھا۔ چھٹیاں منظور ہوتے ہی وہ اگلے دن جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ڈاکٹر اجمل کی زبانی اسے اس کے ٹرانسفر کا پتہ چل گیا تو سیدھی اس کے پاس آئی۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر بیگ کی زپ بند کر کے اس نے آنے والے کو اندر آنے کا کہا۔ آنے والی اس کی توقع کے برخلاف وہی تھی۔ اس وقت وہ لائٹ پرپل سلک کے سوٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی سفید رنگت کملائی سی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد حلقے اسے بخوبی دکھائی دے رہے تھے۔ اس پر ایک سپاٹ نظر ڈال کر وہ ایک بار پھر بیگ کی جانب متوجہ ہوا۔ بیگ اٹھا کر اس نے ٹیبل پہ رکھا اور پھر مڑ کر اس کے سامنے کچھ فاصلے پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے اور نہایت تلخ و ترش لہجے میں بولا، کیوں آئی ہو یہاں؟ اس کا تیکھا انداز اس کے لیے باعث شرمندگی بنا یا نہیں، پر وہ نہایت آزردہ لہجے میں کہنے لگی، کیا تم واقعی جا رہے ہو؟ ہاں۔ اس نے بڑی تلخی سے، اس کے ہر انداز سے تلخی جھلک رہی تھی۔ وہ اسے ترش نگاہوں سے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ چند قدم آگے بڑھتے ہوئے بولی، میری محبت کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہو مجھے؟ اس کے اس جملے نے اسے اور بھڑکا دیا تھا، لیکن ہنوز خاموش ہی رہا۔ میں پہلے بھی تم سے کہہ چکی ہوں کہ میں نے جان بوجھ کے تم سے محبت نہیں کی، پھر کیوں دے رہے ہو مجھے سزا؟ اس کے آخری الفاظ پر وہ آگے آتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کے لہجے میں رعونت حد درجے رقم تھی۔ میں نہیں، تمہارے ذہن میں جو خناس بھرا ہوا ہے وہ تمہیں سزا دے رہا ہے۔ خود کو سمجھاؤ گی تو ہر سزا سے بچ جاؤ گی۔ اپنی زندگی اب تم خود سنوار سکتی ہو۔
وہ سڑک سے مڑتے ہوئے اپنا بیگ لے کر جانے لگا کہ اسے اپنے ہاتھ پر اس کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی آگ اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی۔ وہ لمس نہیں تھا، ایک آگ تھی جو اسے اپنی گرفت میں لے گئی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا، پھر مڑ کے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ ضبط کر کے گہرا سانس لینے لگا۔ اپنا بیگ زمین پر پٹکتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو خشمگی نظروں سے کچھ پل دیکھتا رہا، پھر بولا تو دنیا جہان کی نفرت لہجے میں تھی، خود کو اتنا عذرا مت کرو کہ میری تو کیا خود اپنی نظروں میں گر جاؤ۔ بجائے ندامت کے وہ کہنے لگی، تم نہیں جاؤ گے، اگر تم چلے گئے تو میرا زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا، تم یہی رہو، میں تمہارے لیے اب کوئی مسئلہ نہیں بناؤں گی۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی، تمہیں دیکھے بنا میں نہیں رہ سکتی، میں گٹ گٹ کے مر جاؤں گی۔ اس کا عاجزانہ لہجہ، اس کے سوز و کرب میں ڈوبے الفاظ نجیب پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ہنوز خشک و سرد آواز میں بولا، میں یہاں نہیں رہوں گا۔ کہتے ہی وہ مڑ کر جانے لگا تو اس کے نہایت شفاق الفاظ پر وہ اپنی جگہ جم کے رہ گیا۔ تو جاؤ، لیکن یاد رکھو میری موت کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہوگے، مجھے زندگی سے بیزار کرنے والے تم ہو، تم ہی مجھے مارنے والے ہوگے۔ کچھ پل کے لیے وہ ساکت کھڑا رہا، جبکہ وہ اس کے پاس سے گزر کر اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ اس کے بھیانک و شفاق الفاظ نے اس کے اندر زلزلے کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی پر آئی تو وہ اسے کوریڈور میں نظر آیا۔ اسے دیکھ کر ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی تھی۔ اگرچہ وہ گیا تو نہیں، پر اس کے بعد اس کے ساتھ اس کا رویہ نہایت خشک ہو گیا تھا۔ وہ اسے اس کی محبت، اس کے عشق کی سزا دینا چاہتا تھا۔ جتنا درد، جتنی تکلیف اس نے اسے دی تھی، اتنی ہی وہ اسے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس سے مایوس ہو جائے، لیکن وہ مایوس ہونے والی نہیں تھی۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے کی خاطر وہ کیا کیا جتن کرتی تھی، اسے معلوم تھا، لیکن وہ اسے اس کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ اپنی ڈیوٹی نہیں رکھتا تھا، اگر بالفرض ہوتی بھی تو وہ اسے چینج کر دیا کرتا تھا۔ وہ اداسی کی لپیٹ میں تو ضرور آتی، پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ رات وہ کھانا کھانے کے بعد وہ لان میں چہل قدمی کر رہی تھی جب ملازم نے اسے عسکر خان کا پیغام دیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں بلا رہے تھے۔ وہ نہایت پر اعتماد انداز میں وہاں چلی آئی۔ کمرے میں اس کے ماں باپ کے علاوہ چچا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام کر کے وہ قریب پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ ان سب کے تاثرات پریشان کن سے تھے، جسے اس نے بڑی بے رحمی سے نظر انداز کر دیا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے باپ کی جانب دیکھتی رہی۔ اپنی شادی کے بارے میں تم نے اب کیا فیصلہ کیا ہے؟ تمہارے چچا تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اس کے باپ کی آواز سے فکرمندی ظاہر ہو رہی تھی، جسے وہ ہمیشہ جھٹلاتی رہی تھی۔ میں سب کو بتا چکی ہوں۔ وہ چند لمحوں تک اسے ملامت بڑی نظروں سے دیکھتے رہے، پھر کہہ اٹھے، اپنا حتمی فیصلہ دو، تمہارے لیے سب فارغ نہیں بیٹھے ہوئے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں۔ پاپا، کیا زبردستی کی شادی کا نتیجہ کبھی صحیح نکلتا ہے؟ آپ تو باپ ہیں میرے، یہ لوگ تو صرف اپنا ہی سوچیں گے۔ آپ بھی تو چچا ارشاد کی طرح اپنی اولاد کی بہتری کے لیے سوچیں۔ یہ بھی ایک باپ ہیں، اور آپ بھی، آپ ان کی طرح کیوں نہیں بنتے جنہیں صرف اپنی اولاد کی خوشی عزیز ہے؟ اس کی باتوں پر اس کے چچا کی رنگت متغیر سی ہو گئی تھی، اور کچھ حد تک برہمی کے آثار بھی پیدا ہو گئے تھے، جبکہ عسکر خان کے چہرے پر تفکرات کا جال بچھ گیا تھا۔ پاپا، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں شادی ہی نہیں کرنا چاہتی تو کیا آپ پر بوجھ بن جاؤں گی؟ اس کے دل گرفتہ اور رندی آواز پر اس کے باپ نے بے ساختہ نظریں جھکا دیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سب کو دیکھتی رہی، پھر بولی، اگر میں آپ سے وعدہ کروں کہ میں زندگی بھر شادی نہیں کروں گی تو کیا تب بھی آپ مجھے اس شادی پر مجبور کریں گے؟ وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، پاپا، زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، تو کیا آپ اپنی بیٹی کی اس ایک زندگی کو یوں برباد ہوتا دیکھ لیں گے؟ آپ کو کوئی دکھ، کوئی تکلیف نہیں محسوس ہوگی؟ وہ اٹھی، چچا کی طرف دیکھتی رہی، اور پھر رخ موڑ کر جاتے ہوئے کہنے لگی، پاپا پلیز، آپ چچا ارشاد کی طرح اس وقت صرف اپنی اولاد کے لیے سوچیں، صرف اپنی اولاد کے لیے۔ اور کہتے ہی وہ اپنے کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی ارشاد اس کی خودسری پر اپنے بھائی کو لتاڑنے لگے۔ وہ وارڈ میں آیا تو وہ اسے ایک مریضہ کو انجیکشن لگاتی نظر آئی۔ اس مریضہ کا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تھا، فی الحال وہ ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ وہ بھی اسی مریضہ کو دیکھنے آیا تھا۔ اسے مریضہ کے پاس دیکھ کر وہ اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ مریضہ کو کچھ ہدایت دے رہی تھی۔ کچھ پل کے انتظار کے بعد بالآخر وہ بھی اس کے پاس آیا۔ غذائی چارٹ پڑھا، اس کی کنڈیشن پوچھنے لگا۔ اس دوران اس نے ایک بار بھی اجالا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ وارڈ سے نکل آیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ اس کے ہم قدم ہو گئی۔ وہ نہ تو اسے دیکھ رہا تھا، نہ بول رہا تھا۔ وہ خود ہی کہنے لگی،
کیا ہم میں دوستی نہیں ہو سکتی؟ کیا بات کرنا گناہ ہے؟ کیا تمہارے نزدیک بات کرنا بھی ناقابل معافی جرم ہے؟ وہ تیزی سے بائیں جانب روم کی جانب بڑھا اور بڑی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے اس رویے سے اس پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ جتنا وہ اسے جھٹلا رہا تھا اتنا وہ اس کی جانب کھینچی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جانے کیوں ایک نادم سا تبسم ابھر آیا۔ وہ گوشت پوست کی بنی انسان تھی، ایک زندہ وجود۔ کہنے کو تو اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس سے کچھ نہیں چاہے گی، پر اس کی بے نیازی، اس کی سنگ دلی بری لگ رہی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی، وہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ یہ حسرت بجائے کم ہونے کے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی محبت میں مانند شمع کے پگھلتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہونے لگا تھا۔ اس کی بے اعتنائی اس لڑکی سے اس کی زندگی چھین رہی تھی۔ عشق کا زہر اس کے رگوں میں اترنے لگا تھا۔ گہرے دکھ کی گمبھیر کھٹائیں اسے آغوش میں لینے لگی تھیں۔ وہ ضبط و برداشت کے اوصاف کھونے لگی۔ وہ اس کی محبت کے سیل بے قرار میں تنکے کی طرح بہہ رہی تھی۔ اس کی دن بدن دگرگوں ہوتی حالت اس کے رویے میں ذرا برابر فرق نہ پیدا کر پا رہی تھی۔ اس مرد نے خود پر تغافل کا خول چڑھا رکھا تھا۔ وہ کسی صورت اتر کر نہ دے رہا تھا۔ اس لڑکی کے زخم کا اس مرد کو ذرا بھی احساس نہ تھا۔ اس کا منتشر ذہن اس کی ظاہر حالت کو بدلنے لگا۔ سوچ کی ہر راہ اسے اسی تک لے جاتی تھی۔ وہ اپنی بے بسی سے تنگ آ گئی تھی۔ اسی بے بسی کے عالم میں وہ اس کے پاس آئی تھی۔ وہ باہر سبزے پر بیٹھا کسی سے سیل فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کچھ فاصلے پہ بیٹھ گئی۔ ایک سپاٹ اور خوش نگاہ اس نے اجالا کے چہرے پہ ڈالی، پھر فوراً ہٹا بھی لی۔ وہ کافی دیر تک باتوں میں مصروف رہا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ جان بوجھ کے بات کر رہا تھا۔ کافی دیر بعد جب اس نے موبائل آف کیا تو ایک کرخ نظر اس پہ ڈالی اور بولا، کیا کہنے آئی ہو؟ تم سے بات کرنی ہے۔ جب میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا پھر تم کیوں آ جاتی ہو بات کرنے؟ کیا دنیا میں صرف میں ہی ہوں؟ تم نے کیوں میری زندگی کو عذاب بنایا ہوا ہے؟ دنیا میں نجیب صرف ایک ہی ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ وہ غصے بھرے انداز میں اسے دیکھتا رہا، پھر نہایت ترشی سے بولا، جو کہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ وہ کچھ ثانیے مغموم انداز میں سر جھکائے خاموش رہی، پھر دھیمے انداز میں کہنے لگی، تمہیں نہیں معلوم کہ میری زندگی کا گلا گھونٹا جا رہا ہے؟ میری شادی کروائی جا رہی ہے۔ وہ شادی نہیں، میرے لیے ایک اذیت ہے۔ میں شادی کرنا نہیں چاہتی۔ شادی کا مطلب ایک مبہم سی امید کا ختم ہونا ہے، جو میرے اندر اس آس پر پل رہی ہے کہ شاید کبھی تمہیں میری محبت پر رحم آئے۔ اس شادی سے وہ امید اور آس ختم ہو جائے گی، اور ایسا میں نہیں چاہتی۔ صرف ایک بار تم میرے متعلق سوچو، میری محبت کے متعلق سوچو۔ پلیز مجھے مرنے مت دو۔ زندہ رہ کر مرنا مجھے قبول نہیں ہے۔ وہ ڈبڈبائی آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کیے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ دور پہاڑ پر نظریں جمائے کسی گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ پھر چند لمحوں بعد نہایت دھیمے انداز میں بولا، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں، پر میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ وہ رونے لگی تھی۔ تمہارے تصور نے مجھے چھین لیا۔ کیا تمہیں اب بھی میری محبت پر یقین نہیں؟ وہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں موتی جھلملا رہے تھے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مجھے کسی کی محبت پر یقین نہیں، تمہاری محبت پر بھی نہیں۔ اس کے ان صفاک الفاظ پر وہ اسے متورم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ کیوں یقین نہیں کرتے میرا؟ وہ درد میں ڈوبی آواز میں بولی، تم نہیں سمجھو گی۔ دونوں گھٹنوں پر بازو رکھ کر وہ سر اٹھائے آسمان کو دیکھنے لگا۔ سمجھاؤ تم۔ وہ اب بھی سراپا التجا تھی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی مستحکم آواز، اس کا اٹل لہجہ اجالا کے وجود کو ایک بار پھر اندھیروں کی عمیق کھائیوں میں اتارنے لگا۔ اس فائدے کا اندازہ لگانا میرا کام ہے، تم بتاؤ مجھے۔ وہ ایک بار پھر لجاجت سے بولی۔ وہ نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سن سکو گی؟ اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا۔ ہاں، اس نے بنا سوچے سمجھے کہہ دیا۔ ایک گہری سانس لے کر دونوں ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پر جما کر نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، میری شادی ہو چکی ہے۔ میری بیوی نے مجھ سے ڈیورس لے لیا۔ وجہ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ میں اسے ماں نہیں بنا سکتا تھا، اور بس۔ اس عورت نے میرے ساتھ زندگی گزارنا قبول نہیں کیا۔ تم کسی دوسرے سیارے کی مخلوق نہیں ہو کہ تم ساری زندگی اس کمی کے ساتھ گزار لو۔ اس لیے اب جب میں نے تمہیں حقیقت بتا دی تو اب تمہیں میرا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ اب تو تمہیں عقل آ گئی ہوگی۔ مجھے زندگی سے بیزار مت کرو، میرے سوئے درد کو مت جگاؤ۔ تمہاری طرح وہ بھی میری محبت میں آہیں بھرتی تھی، تمہاری طرح اسے بھی مجھ سے عشق تھا۔ کہاں گئی اس کی محبت، اس کا عشق؟ میں لعنت بھیجتا ہوں اس محبت عشق پر۔ نیرا دھوکہ ہے یہ۔ آئی ہیٹ لو۔ بہت وعدے قسمیں کیے تھے اس نے،
صرف 3 سال میں جھاگ کی طرح ختم ہو گئی تھی محبت۔ میں یقین کروں اس محبت کا؟ اس محبت نے مجھے کیا دیا؟ ذلت دی، مجھے سب کی نظروں میں گرا دیا۔ نہیں آتا مجھے محبت پہ رحم، نہیں قبول کرتا میں محبت کو۔ وہ سڑک سے اٹھتے ہوئے نہایت تلخی سے بولا، مجھے یقین ہے کہ تمہاری محبت بھی جھاگ کی طرح ختم ہو چکی ہوگی۔ نجیب کے نفرت اور زہر آ گئی الفاظ اجالا پر سکتہ طاری کر گئے تھے۔ اس انکشاف نے اس لڑکی کو بت بنا دیا تھا۔ نجیب کے خاکسار کر دینے والے الفاظ نے اس لڑکی کی قوت گویائی کو سلب کر دیا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کے گریز، اس کی بے رخی، اس کی بے التفاتی کی وجہ یہ ہو سکتی تھی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کا ملتجیانہ لہجہ، اس کا محبت بھرا رویہ کیوں اب تک اسے پگھلا نہ سکا تھا؟ اب اس کی سمجھ میں آیا تھا۔ وہ وہاں بت بنی سوچوں کے تانے بانے بن رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت سے شاکی تھی کہ جس نے ایک ایسے مرد کی محبت اس کی جھولی میں ڈالی تھی جو محبت سے بری طرح بدگمان تھا۔ اس بدگمان شخص کو اس لڑکی نے خود سے بھی بڑھ کے چاہا۔ ایک ذرا سی جو امید تھی وہ بھی اب ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ لڑکی آسو نراش کی کیفیت میں بیٹھی اپنی محبت کا ماتم منا رہی تھی۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی میں کھڑا وہ رات کے اندھیرے میں گم ہوتی بوندوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی نظریں قطروں پر تھیں لیکن دھیان کہیں اور۔ آسمان پر چمکنے والی بجلی پل بھر کو ساری دھرتی کو روشن کر دیتی اور پل بھر میں بارش تاریکی میں ڈبو دیتی، بالکل تاریکی میں ڈبو دیتی۔ کبھی کبھار تاریکی میں روشنی کا ہیولہ بھی دکھائی دیتا۔ یہی روشنی کا ہیولہ انسان کے اندر جینے اور آگے بڑھنے کی امنگ پیدا کر دیتا ہے۔ اس مرد نے بھی، اس لڑکی نے جینے کی امنگ پیدا کی تھی۔ رات کو پڑھتے پڑھتے جب وہ کافی تھک گیا تو وہ اپنے لیے چائے کا 1 کپ بنانے کے لیے کچن میں چلا آیا۔ ابھی وہ فریج سے دودھ کا پیکٹ نکال کر مڑا ہی تھا کہ اپنے پیچھے اسے فروا کی آواز سنائی دی۔ کیا کر رہے ہو؟ مڑ کر دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولا، چائے بنا رہا تھا۔ دو مجھے، میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے ہاتھ سے دودھ کا پیکٹ لے کر اس نے الیکٹرک کیٹل میں پانی، دودھ، چینی، پتی مکس ڈال دی۔ وہ عموماً چائے ایسی ہی بناتی تھی۔ بٹن آن کر کے وہ اس کی جانب آئی۔ ساری رات پڑھ پڑھ کر تم بور نہیں ہوتے؟ وہ بڑی بے نیازی سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی دودھیا رنگت پر بالوں کی لٹیں اسے قدرت کا حسین شاہکار بنا رہی تھیں۔ مجھے پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھتے ہوئے اس نے خوش دلی سے جواب دیا، پھر تو تمہاری بیوی کی قسمت پھوٹ ہی گئی۔ تم تو سارا وقت کتابوں کو ہی دیا کرو گے۔ میں شادی ہی نہیں کروں گا تو پھر بیوی کہاں سے آئے گی؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ شروع میں ہر کوئی ایسا ہی کہتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن میں سیریس ہوں۔ اس نے ہنوز سنجیدگی سے کہا، اچھا؟ وہ بے یقینی سے اسے تکتی رہی۔ دیکھیں گے۔ کچھ پل بعد وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر وہ نوٹ کرنے لگا تھا وہ اکثر اس موضوع پر اس سے بات کرتی تھی، بلکہ اب تو اسے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے۔ یہ بات اسے تفکرات میں مبتلا کر دیا کرتی تھی۔ وہ اس کی خالہ زاد تھی۔ وہ بہت پراعتماد، حسین اور بولڈ فطرت کی تھی۔ خاندان کے کئی لوگ اس کے طلبکار تھے۔ پھر اس نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ اس کی محبت میں ڈوبتی جا رہی ہے۔ اس کا اندازہ اسے اس کی طرف سے ویلنٹائن ڈے اور برتھ ڈے پر اور دوسرے تہواروں پر ملنے والے گفٹ سے ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے کترانے لگا تھا لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، پھر بھی تم مجھے نظر انداز کرتے ہو۔ ایک دن اس نے اس کی راہ روکتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا تھا، فروا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایسا جان بوجھ کر نہیں کر رہا اور میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ میں ان چکروں میں پڑھنا نہیں چاہتا، مجھے بہت آگے جانا ہے اپنی فیلڈ میں۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہیں میری محبت پر یقین نہیں؟ اس نے متاسفانہ انداز سے کہا۔ وہ چپ ہو گیا تھا لیکن وہ باز نہیں آئی۔ وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والی نہ تھی۔ اب جب بھی وہ ان کے گھر کچھ دن کے لیے آتی تو اس کا ہر کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ وہ اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا، شرٹ ہاتھ میں لیے وہ الفت کے پاس آیا، اسے استری کر دو۔ وہ اپنی شرٹ الفت کی طرف پھینکتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں کچن میں مصروف تھیں۔ اس نے الفت سے شرٹ لیتے ہوئے کہا، میں استری کر دیتی ہوں۔ وہ شرٹ استری کر کے اسے دینے آئی۔ وہ شرٹ کے انتظار میں بنیان میں ہی کھڑا اپنے بال برش کر رہا تھا۔ یہ لو اپنی شرٹ۔ اس کے ہاتھ سے جب وہ شرٹ لینے لگا تو وہ اپنا ہاتھ ادھر ادھر کرتی اسے تنگ کرنے لگی۔ پلیز، دیر ہو رہی ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ ہاں یہ لو۔ اس نے شرٹ اس کے ہاتھ میں تھمائی اور بولی، مجھے نہیں کہہ سکتے تھے جو الفت سے کہا؟ اس نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ وہ خاموش رہا۔ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ تمہارے کام کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے، اس کے باوجود تم مجھے یہ خوشی دینا نہیں چاہتے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ یکدم پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے بولی، اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ وہ خود بھی محسوس کر رہا تھا کہ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہو رہا ہے باوجود ہزار گریز کے،
لیکن وہ حقیقت کو بھی کسی طور جھٹلانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک دن جب وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو وہ لاؤنج میں ٹہلتی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر وہ اس طرح بھی انداز میں اس کی طرف بڑھی۔ جو تم سے بات کرنی ہے۔ اس کے ہر انداز سے بے چینی واضح تھی۔ کہو۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا تھا۔ کیا بیٹھ نہیں سکتے تاکہ تفصیلاً بات ہو جائے؟ وہ بیٹھا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، آج اور ابھی مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو یا نہیں، کیونکہ میرے لیے جو پرپوزل آیا ہوا ہے گھر والے اسے ایکسیپٹ کرنے والے ہیں۔ اس کی بات پر وہ خاموش ہی رہا تو وہ مزید کہنے لگی، پلیز بولو نا۔ وہ کافی حد تک اس طرح بھی کیفیت سے دوچار تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے دو ٹوک انداز پر اس نے پوچھا، وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ تو مجھے اصل اور صحیح بات بتاتے کیوں نہیں؟ اب کے وہ روحان سے انداز میں کہہ رہی تھی، تمہیں پتہ ہے کہ میں کتنی پریشان ہوں، مجھے کتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب تم یہ ظاہر مت کرو کہ تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ تم میری محبت سے اچھی طرح باخبر ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ پھر وہ اسے اپنی محبت کے واسطے دینے لگی، لیکن وہ نفی میں ہی جواب دیتا رہا۔ یار یہ صرف جذباتی باتیں ہیں، محبت کوئی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، تم میرا امتحان لینا چاہو تو اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ فروا نے کہا، سوچ لو۔ نجیب نے کہا، سوچ لیا۔ تو سنو، میری شادی نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکوں گا۔ فروا کے چہرے کا رنگ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ کچھ پل تو وہ بے حس و حرکت رہی تھی، پھر کچھ لمحوں بعد بولی، اگر میں پھر بھی شادی کروں تو پھر یہ تمہارا فیصلہ اور تمہاری مرضی ہوگی۔ بتانا میرا فرض تھا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی۔ منگنی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ اس کے بعد جلد ہی شادی کی تاریخ رکھی گئی۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ وہ خود بھی بہت خوش تھا۔ شادی بھی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اپنی قسمت پہ تب رشک کر رہا تھا کہ اسے ہر لحاظ سے ایک مکمل ہمسفر ملا تھا۔ شروع کے دنوں میں وہ اکثر اپنی کئی بات سوچا کرتا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ فروا کو سچ سچ بتا دے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ صرف اس کا امتحان لے رہا تھا۔ اسے یقین آ گیا تھا اس کی محبت نے اسے ہر خوف اور ڈر سے آزاد کر دیا۔ واقعی وہ اسے بے انتہا چاہتی ہے۔ وہ خود بھی اس کی محبت میں ڈوب رہا تھا۔ صبح سویرے جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے بستر پر ہاتھ رکھا، وہ نہیں تھی۔ اس کی نظر گلاس ونڈو پہ پڑی تھی۔ پردے سرکے ہوئے تھے، سورج کی کرنیں شیشوں میں سے چھن چھن کے آ رہی تھیں۔ وہ یوں ہی کسل مندی سے پڑا رہا۔ جب دروازہ کھول کر وہ ہاتھ میں کپ پکڑے آ گئی، یہ لو بیٹی۔ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس نے بھرپور مسکراہٹ سے کہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھا اور بولا، میرے لیے تمہاری محبت کا نشہ ہی کافی ہے، یہ چائے وائے کا نشہ کیوں دلاتی ہو؟ اس کی مخمور آواز پر وہ دل برانہ انداز میں مسکراتی بولی، میری محبت کا نشہ کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا ہے، کہیں مدہوش ہی نہ ہو جاؤ۔ اب محبت چھوڑو اور ہسپتال کے لیے نکلو، کہیں مریض ہی نہ مدہوش ہو جائیں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹاتے ہوئے کہا اور اٹھی۔ کون سے کپڑے نکالوں آپ کے؟ اس نے الماری کھول کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے الماری کے دروازے پر دھکیل کر دونوں ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھ کے بولا، بہت شوق ہے مجھے جلد سے جلد ہسپتال بھیجنے کا؟ اس کے جھکے چہرے کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے مزید بولا، آج جانے کو دل نہیں چاہ رہا، دل چاہتا ہے کہ اس حسین چہرے کا دیدار کروں، بس صرف اور صرف تمہیں ہی تکتا رہوں۔ اب وہ اس کی زلفوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے سلجھاتے ہوئے مسلسل تکے جا رہا تھا۔ میری نیندیں اڑا کر کتنے مزے سے ادھر ادھر اٹھتی پھرتی ہو، مجھے اپنا اتنا عادی بنا چکی ہو، کیوں؟ پھر وہ محبت بھری باتیں کرنے لگا۔ وہ عورت اس کی محبت بھری باتوں، اس کے محبت بھرے انداز کی ہی تو دیوانی ہو گئی تھی۔ تبھی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے ساتھ زندگی گزارے جا رہی تھی۔ لیکن جب وہ کچھ سوچنے اور کچھ سمجھنے کے قابل ہوئی تو اس وقت تک دیر ہو چکی تھی۔ وہ جب سے باہر سے آئی تھی خاموشی تھی۔ اس کی خاموشی کو وہ مسلسل نوٹ کر رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں۔ رات کو سوتے وقت بھی خلاف معمول وہ خاموش تھی۔ وہ رہ نہ سکا، اس لیے پوچھ بیٹھا، جب سے تم شفقت کی منگنی سے آئی ہو خاموش ہو، کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ شفقت اس کا بھائی تھا جس کی آج چچا زاد سے منگنی ہوئی تھی۔ میں بس پتہ نہیں کیوں آج کچھ زیادہ ہی اپسیٹ ہو رہی ہوں، اس نے بنا کروٹ بدلے کہا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، مجھے نہیں بتاؤ گی؟ اس نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھ دیا۔ وہ کچھ پل تو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، آج منگنی میں سب ہم دونوں کے بارے میں ہی باتیں کرتے رہے۔ ہر ایک نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے بچوں کے نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہیں میں یا تم میں سے، جانے کیوں ہر کوئی سمجھتا ہے کہ شادی کے بعد بچوں کا ہونا لازمی ہے۔ کیا ان کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی؟ بولو نا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔
تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے؟ اس نے اسی سے سوال کیا تو وہ بولی، آج تک میں نے کچھ محسوس نہیں کیا، میں تو تمہارے ساتھ بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ دوسرے ہماری زندگی ہمارے معاملات میں کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ جانے دو اوروں کی باتیں، ہم صرف اپنی باتیں کریں گے۔ وہ اس کو گدگدی کرتے ہوئے مسکرا دیا تو وہ بھی مسکرائی۔ اسے اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم نہیں رہے گا۔ ہاں، اس تاخیر پر وہ بھی کچھ پریشان ہو گیا تھا۔ دن پر دن گزر رہے تھے۔ وہ جب کہیں جاتی اس کو انہی سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اس بات کو زیادہ سوچنے لگی۔ پھر اسے محسوس ہونا شروع ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی چپ چپ رہنے لگی ہے۔ وہ جب کبھی بھی اس سے اس بابت پوچھتا تو وہ ٹال جاتی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، ہر وقت خیالوں میں مگن۔ تم ہر وقت کن خیالوں میں کھوئی رہتی ہو؟ ایک دن وہ پوچھ بیٹھا تو وہ چند ثانیے اسے تکتے رہنے کے بعد بولی، نجیب، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں اور میں ان کی کمی شدت سے محسوس کرنے لگوں گی۔ میں جب اوروں کی گود میں بچے دیکھتی ہوں تو اس وقت مجھے اپنی قسمت سے شدید گلہ ہونے لگتا ہے۔ اگر اللہ ہمیں بھی بچے نواز دیتا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہونی تھی۔ اس کے گلو گیر لہجے پر وہ کانپ کے رہ گیا۔ جس بات کا ڈر اسے تھا وہ شاید اب اس کے مقابل آ گیا تھا۔ اسے خوف محسوس ہوا۔ کیا تم بچوں کی کمی محسوس کر رہی ہو؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ ہاں شاید، مجھے لگتا ہے کہ میں اب اس کمی کے بنا رہ بھی نہیں پاؤں گی۔ کیا تمہیں نہیں لگتا؟ اس کی موٹی موٹی آنکھیں شاید اس نمی کے باعث اداس لگ رہی تھیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنی نظریں دوسری جانب پھیر کر اس کے الفاظ پر سوچتا رہ گیا۔ پھر اکثر و بیشتر وہ اسی موضوع پر بولتی۔ کسی کی گود میں بچہ دیکھ کر وہ گھنٹوں اس سے بچے کے متعلق بولتی رہتی۔ آہستہ آہستہ اس کی خواہش نے جنون کی شکل اختیار کی تو وہ اس سے کہنے لگی، تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ اس نے براہ راست اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ اس پل وہ اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، پھر بولا، نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد دوبارہ بولا، اس لیے کہ مجھے کوئی ایسا مرض ہے ہی نہیں۔ شاید اس نے نجیب کی بات کا یقین نہیں کیا تھا، اس کے ساتھ باقاعدہ لڑ پڑی تھی۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا، اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ اس سے بیزار رہنے لگی ہے۔ نہ تو وہ اس کی کسی قسم کی پذیرائی کرتی، نہ ہی محبت بھری بات، لیکن وہ بدستور اس سے محبت کرتا رہا۔ وہ اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، چاہے سارا دن بھوکا کیوں نہ رہتا۔ کھانا وہ اسی کے ساتھ کھاتا تھا۔ اب بھی اس کا وہی وتیرہ تھا۔ وہ اپنی محبت سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا، لیکن اس کی ہر کوشش بے سود تھی، کیونکہ وہ کچھ اور ہی فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے جو مطالبہ کیا تھا اس نے نجیب کی ذات تک کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ یوں بھی کہہ سکتی ہے اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ کئی دن جیسے سکتے میں تھا۔ اس نے علیحدگی چاہی تھی۔ وہ جو کہتی تھی کہ وہ اس کے بنا ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، اب ساری زندگی الگ گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ گھر سے باہر نکل کر اپنی ٹینشن کم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں رہا تھا۔ اس کی پریشانی، بے چینی روز پر روز بڑھ رہی تھی، لیکن ہوا وہی تھا جو وہ چاہتی تھی۔ تم نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے نا؟ ایک آخری کوشش کے طور پر وہ اس کے سامنے بیٹھا کہہ رہا تھا۔ ہاں، بہت سوچ سمجھ کر۔ اس نے یوں آنکھیں پھیر لی جیسے اسے جانتی تک نہ ہو۔ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم تو میرے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے اسے اس کی پچھلی بات جتائی۔ وہ میری غلطی تھی، اس نے دھڑلے سے جواب دیا۔ کہیں یہ تمہاری غلطی نہ بن جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی بات کے جواب میں اس نے نہایت بے مروتی سے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ وہ چند پل تو اسے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، کیا آخری بار میں تمہیں چھو سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی کو تائید سمجھ کر اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے چوم لیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا فروا، کبھی نہیں۔ حالات نے ہمارے بیچ دوری تو پیدا کر دی، پر میرا دل تو تمہارے ساتھ رہے گا نا؟ اس عورت نے دیکھا تھا اس کی آنکھ سے ایک آنسو گر کر اس کی قمیض کی آستین میں جذب ہو گیا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل گر کر اس کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے، پھر وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ وہ اپنے اندر کی تمام تکالیف، دکھوں کو آنسوؤں کی صورت باہر نکالنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے دکھوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا۔ اسے روتے ہوئے جانے کتنا وقت بیت گیا۔ وہ مزمحل انداز میں اپنی رسٹ واچ پر نظریں ڈال کر وقت دیکھنے لگا۔ یادیں کسی آسیب کی طرح اس کے وجود سے چمٹ گئی تھیں۔ وہ ان یادوں سے چھٹکارا پانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ان یادوں کو قیمتی متاع کی طرح سنبھالے، اس کی حفاظت دل و جان سے کرتا تھا۔ آج وہ لڑکی اس سے محبت کا اقرار کرتے ہوئے شادی کی خواہش مند تھی۔ وہ اسی کہانی کو پھر سے نہیں دہرانا چاہتا تھا، اسی لیے وہ مکمل طور پر اس لڑکی کو مایوس کر رہا تھا، لیکن ایسا ہو نہیں سکا۔ اس کی طبیعت یکدم خراب ہو گئی تو اسے فوراً ہسپتال لایا گیا۔
نروس بریک ڈاؤن نے اس کے باپ کی ہر سوچ کو ہلا ڈالا تھا۔ شادی میں 2 ہفتے باقی تھے جب اسے نروس بریک ڈاؤن ہوا۔ اس کا باپ خود کو لعنت ملامت کر رہا تھا۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود کو تصور کر رہا تھا۔ ادھر وہ بڑی مخدوش حالت میں تھی۔ دیگر کلیگ کے ساتھ اسے بھی اس سے ملنے جانا پڑا۔ وہ خاموشی سے وہاں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے کزن ذاکر اور شہود کے آتے ہی چلا آیا تھا۔ اس کی بیماری کی اطلاع گاہے بگاہے اسے پہنچتی رہی، لیکن خود اس نے وہاں جانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کی حالت بجائے سنبھلنے کے دن بدن خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے پیش نظر اصغر خان اس کے پاس آئے اور اس کے سرانے بیٹھتے ہوئے نہایت مجرمانہ انداز میں بولے، مجھے معاف کر دو، تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ میرا اور ہے ہی کون، ایک تم ہی ہو، اور میں تمہارا ہی دشمن بن بیٹھا۔ وہ خاموشی سے انہیں تکتی رہی۔ کچھ دیر بعد کہنے لگی، مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ اس کے بعد اس نے آنکھیں موند لیں، کمرے کی کھڑکی سے آتی کرنوں پر نظریں جمائے۔ اس کا باپ خود کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ اس کی ماں اس کے لیے پھل کاٹنے لگی۔ سب ڈاکٹرز باہر لان کے چیئرز پر بیٹھے آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ بات اجالا پر آئی تو ڈاکٹر اکرم نے کہا، اس کی حالت اس لیے نہیں سنبھل رہی کہ اسے شدید قسم کی ٹینشن ہے، جس کی وجہ سے اس کی حالت بجائے ٹھیک ہونے کے مزید خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ جانے کیا بات ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر گفتگو کچھ اور رخ اختیار کر گئی۔ وہ بہت زیادہ الجھ گیا تھا اور پھر وہ اپنی توجہ ادھر ادھر مبذول کرنے لگا۔ وہ فرار چاہتا تھا۔ اس میں اب ان حالات کو فیس کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، اس لیے وہ گھر چلا آیا۔ گھر میں ماں اس کے آنے پر بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے فکرمند چہرے کو دیکھ کر وہ بھی کچھ فکرمند سی ہو گئی۔ تبھی دوپہر کھانے کے بعد اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو وہ بات کو ٹال گیا، لیکن جب وہ پوچھنے پر بضد رہیں تو اسے مجبوراً سب بتانا پڑا۔ اس کی ماں یہ بات سن کر پہلے تو بہت حیران ہوئی، پھر نہایت خوش۔ تو تم اس کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کی خوشی سے چلکتی آواز پر اس نے نظریں جھکا دی۔ اسے ماں سے ایسے احمقانہ سوال کی توقع نہ تھی۔ وہ خاموش ہی رہا۔ اگر وہ اپنی پسند سے تم سے شادی کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں، لیکن پھر بھی وہ خاموش رہا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہسپتال جا کر جو خاص بات اسے پتہ چلی وہ یہ تھی کہ اجالا کی حالت بہت بگڑ چکی تھی۔ وہ ابھی تک ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اس کی تصدیق اس وقت ہوئی جب اس کی ماں اس سے ملنے آئیں۔ وہ اسے اچھی لگی تھی کیونکہ وہ ایک خوش اخلاق اور محبت بھرا دل رکھنے والی خاتون تھی، اس لیے وہ دل سے ان کی عزت کرتا تھا۔ اس نے سلام کیا اور پھر ان کے سامنے والی نشست پر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، معذرت تھوڑی سی دیر ہو گئی۔ وہ ویٹنگ روم میں اسی کا انتظار کر رہی تھی، اس لیے وہ وضاحت دے رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں تم سے اجالا کے متعلق بات کرنے آئی ہوں۔ بیٹا تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کہا ہے کہ وہ بالکل کٹ کے رہ گئی ہے؟ وہ تو بجائے ٹھیک ہونے کے دن بدن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ میری ایک ہی اولاد ہے، اس کے بنا میں کیسے رہ پاؤں گی؟ دیکھو تم بتا دو مجھے وہ کیوں اس قدر نا امید ہو گئی ہے کہ بالکل بستر سے ہی لگ گئی؟ بتاؤ مجھے تمہارے انکار کی کیا وجہ ہے تاکہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں۔ وہ رونے لگی۔ وہ انہیں روتا دیکھتا رہا، آخر میں بولا، تو اتنا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ کہتے ہی وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ ایک بار پھر ان کے سامنے تھا۔ آئیں آپ۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے اور پھر گاڑی الرحمان میڈیکل سینٹر کے سامنے رکی۔ وہ دونوں آگے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے میں بیٹھے اصغر خان اسے دیکھ کر جیسے کھل اٹھے۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ انہوں نے اٹھتے ہی کرسی اسے پیش کی، لیکن وہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہی رہا۔ کچھ ثانیے بعد ان سے کہنے لگا، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں ان سے بات کر لوں۔ اس کی بات کے جواب میں وہ دونوں فوراً کمرے سے نکل گئے۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اس وقت وہ ایک زندہ لاش دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی زرد کملائی رنگت اسے اس وقت اور بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی جتنی کہ وہ پہلے دن دیکھ چکا تھا۔ میں تمہاری محبت پر یقین کر رہا ہوں، میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اس امید پر کہ شاید اس بار مجھے دھوکہ نہ ملے، شاید اس بار میں فریب نہ کھاؤں۔ بس میں اللہ کے بھروسے پر یہ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر تم بھی مجھے دھوکہ دو گی تو پھر شاید میری قسمت ہی بری ہوگی۔ میں ایک بار اور کسی کی محبت پر بھروسہ کرتے ہوئے اس محبت کو وصول کر رہا ہوں۔ اب آگے اللہ ہی جانتا ہے کہ مجھے ملتا کیا ہے۔ اس نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ وہ چند پل تو اس کے گرتے آنسو دیکھتا رہا، پھر قریب جا کر اس نے اپنی انگلی کے پوش سے اس کے آنسو پونچھنا شروع کیے۔ ایک بار پھر میں محبت پر یقین کر رہا ہوں، لیکن اس بار تم اجالا کی محبت پر یقین کرنے جا رہے ہو، فروا کی محبت پر نہیں۔ اس نے اٹل لہجے میں کہا۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے جنہیں وہ انگلیوں کے پوروں سے صاف کر رہا تھا۔ اصغر خان نے اس کے پرپوزل کو تسلیم کرتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ ایک بار پھر اس کی زندگی امتحان کے دوراہے پر آ کھڑی ہوئی۔ شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے شروع تھیں۔ وہ اب بھی اتنا ہی مطمئن تھا جتنا کہ فروا کے ساتھ شادی کرتے وقت۔
لیکن اب اور تب میں فرق یہ تھا کہ پہلے اسے محبت کا صرف شک تھا، جبکہ اب اسے یقین تھا۔ اس کی ڈیوٹی اس کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اس وقت بھی وہ دونوں آن ڈیوٹی تھے۔ سخت سردی کی رات میں ہیٹر کے سامنے بیٹھے وہ کافی پی رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میری زندگی میں ایسا دن بھی آ سکتا ہے نا؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر وہ ایک جذب کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ تمہارے انکار کے بعد مجھے لگا تھا کہ زندگی ختم ہو گئی، اور پھر تمہارے اقرار کے بعد یوں لگا جیسے اچانک کھوئی ہوئی زندگی ایک بار پھر سے مل گئی ہو، ہے نا؟ وہ خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ کچھ بولو نا، اس نے اسے اکسایا۔ کیا بولوں؟ بلاخر وہ بول ہی اٹھا، کچھ بھی کہو۔ وہ مسکرانے لگا۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ اپنی سوچ پر۔ وہ پھر سے مسکرانے لگا۔ کس سوچ پر؟ وہ کریدنے لگی۔ یہی کہ گھر پر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی ہو اور یہاں بھی؟ آخر میرا ہوگا کیا؟ باقی بیویوں کے شوہر آدھا دن تو سکون سے گزارتے ہوں گے، ہمارے نصیب میں تو وہ بھی نہیں۔ وہ ہنوز مسکرائے جا رہا تھا۔ اس کی بات پر وہ روٹ کر سر جھکا کر کافی پینے لگی۔ اس کے خاموش احتجاج سے وہ اچھی طرح واقف تھا، اس لیے اسے منانے کے لیے اسے عملی قدم اٹھانا پڑا۔ اس کے ہاتھ سے کپ لے کر ٹیبل پر رکھا اور کہنے لگا، چلو ایک ہی کپ میں پیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی چومتے ہوئے اس نے اسے جاوداں مسکراہٹ سے دیکھا، پھر کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے دیوانہ کر دو گی۔ دل نے اجالا کی سچائی، اس کی سچی محبت کا اعتراف کر لیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.